हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बहुत सी जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें एक तो ये कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल जो पिछली गवर्नमेंट्स है उनके प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं और उसके ऊपर क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि जी हमने ही जैसे शुरू किया। इस बात के ऊपर अपोजिशन पार्टीज काफी नाराज नजर आती हैं। उसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने जो आज रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उनका ये कहना है कि जी जो फॉरेन फंडिंग केसेस हैं उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो क्या उसमें पीटीआई भी शामिल है? और इसी तरह की गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस है उस पर हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट रजा रूमी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू, शुक्रिया इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है सियासत पे, पाकिस्तान के उस पे स्पेशली मैं कहूंगी, वैसे तो खैर पूरी दुनिया पे ही जो कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सर किस तरह से आप देख रहे हैं जो ये मुसलसल पीटीआई के ऊपर जो है अपोजिशन पार्टीज नाराज हो रही है कि जी हमारे प्रोजेक्ट्स को आप अपने आप को क्रेडिट दे रहे हो उस पे? जी बिल्कुल वो क्रेडिट दे रहे हैं। देखिए ना, ये तो कोई नई बात तो नहीं। अगर आप देखें, जो सबसे बड़ा अवामी फलाह का मंसूबा है एहसास प्रोग्राम, वो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं डिस्क्लेमर पहले से दे दूँ कि मेरी बात को ऐसे ना समझा जाए कि मैं उसकी कोई मुखालफत कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता। मगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसका नाम, और उसको चूंकि वो सियासी उनको नहीं पसंद बेनज़ीर का नाम पीटीआई को, तो उन्होंने क्या किया कि आरज़ू उन्होंने उसका नाम बदल के एहसास रख दिया। और अब वो ऐसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये कोई बिल्कुल एक नया प्रोग्राम है। हालांकि ये एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है। आपके भी इल्म में 2008 से, यानी कि कोई तकरीबन 12 एक साल से तो ये नाफिजुल अमल है। और इसी इनकी हुकूमत में आने से पहले 60 लाख घरानों को उसकी इमदाद पहुंचाई जा चुकी थी। तो कमाल की बात यह है कि उसी का नाम दे के आप ब्राउनी पॉइंट्स ले रहे हैं सियासी। इसी तरह ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, ये आपको पता है 2015 में जो है पीएमएलएन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। पीपीपी गवर्नमेंट ने उसकी बसें वसें खरीदनी थी। चलिए पीटीआई ने उसको कंप्लीट किया, वन शुड सपोर्ट, लेकिन क्रेडिट तो ना आप सारा लें। और भी कई जगहों पे तख्तियां उतरवा के लगा दी गई हैं। तो ये इससे जो है ना आरजू कुछ और शो नहीं होता, वो ये शो होता है कि तैयारी का फुकदान था जब ये पावर में आए हैं, और होमवर्क नहीं करके आए थे, और उसकी वजह से आज उसका खमियाजा पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। खुद तो आपको पता था पीटीआई सपोर्टर्स तो खुश हो जाएंगे जब वो देखेंगे, वो तो तालियां बजाते हैं, लेकिन बाकी अवाम यही सोच रहे होंगे कि या अल्लाह ये क्या, या इलाही ये माजरा क्या है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और ये चीजें तो इनकी साथ साथ चल ही रही हैं, लेकिन सर जो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कहीं पे ये कभी सऊदी अरब से पैसे मांग रहे हैं, कभी आईएमएफ के सामने खड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से चलते हुए ये मुल्क को कब तक चला पाएंगे? और साथ साथ जो इनके मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो अली जैदी साहब हो जो यूके पार्लियामेंट में जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। उसके बाद शहरियार आफरीदी की ऑडियो लीक हुई है, उसमें आप सुन सकते हैं कि किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन ये गवर्नमेंट को चला पाएंगे और आगे फ्यूचर क्या है इमरान खान का? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट तो चल रही है, और गवर्नमेंट जो है 3 साल तो पूरे कर ली, अब तो चौथा साल स्टार्ट हो गया आरजू। इसलिए गवर्नमेंट तो, मुझे तो यही लगता है कि ये अपना टाइम पूरा कर लेंगे, या कम से कम ये चौथा साल तो निकाल लेंगे। कोई इसमें बड़ी तब्दीली के आसार वाजे नहीं है, सच जानिए तो। मगर एक बात जरूर है, और वो ये है कि किस तरह से उन्होंने गुजारे हैं अपनी कारकर्दगी, या अपने वादों की तकमील में नहीं गुजारे। अलबत्ता उन्होंने जो है, आपको पता है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, मीडिया की सपोर्ट, और अदलिया की सपोर्ट के कांधों के ऊपर ये गवर्नमेंट ने अपना टाइम गुजारा है। अगर कोई कहे ना कि उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है या अवाम में मकबूल है, तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है। जितने सर्वेज हुए हैं आप देख लें, अभी जो 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 रिसेंट सर्वे आया है, ये आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, इससे पहले इप्सॉस के सर्वेज हैं मुस्तकिल, जो है वो आप देख रहे हैं कि एक क्लियर ट्रेंड है कि लोग नाखुश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, खसूसन महंगाई से। देखिए, महंगाई एक ऐसी चीज है
وہ نہ آئیڈیالوجی دیکھتی ہے، نہ کسی کو وہ دیکھتی ہے کہ کون اچھی تقریریں کرتا ہے، کون ہینڈسم ہے یا نہیں ہے، وہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا مہنگائی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا اس میں جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے معاشی طور پر، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے پی ٹی آئی کی اپنی۔ ویسے ابھی آپ دیکھیں نا کہ چھٹا فائنانس سیکرٹری لگا ہے، 4 بار تو مشیر خزانہ بدلا جا چکا ہے، 7 چیئرمین ایف بی آر آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں تو کیسے وہ ہوں گے جب بار بار آپ لیڈرشپ بدل رہے ہیں، یہ بات ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں تو جاؤں گا نہیں قرضہ لینے کسی سے، اور اب مسلسل ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ لون یہ اٹھا چکے ہیں، اور اب قرضے کو مطلب واپس کرنے کے لیے مزید قرضہ لیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے کب تک سروائیو کریں گے، اور جو نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے مزید مشکلات نہیں آپ کو لگتا کہ یہ کھڑی کر کے جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ سر ایف اے ٹی ایف میں ہم پہلے ہی ہیں، گرے لسٹ میں سے ہم نکل نہیں پا رہے، اور یہاں پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جس طرح کی ایگریمنٹس چل رہی ہیں گورنمنٹ کی وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی انہوں نے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اٹیکس بھی شروع کر دیے ہیں، 4 سے یا 5 اٹیکس کیے جا چکے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ تو یہ کس طرح کا پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں، آگے کیا فیوچر ہوگا اس کا؟ کیا بالکل سب لوگ ہمیں بالکل سائیڈ لائن کر دیں گے کیونکہ ہم ظاہر ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اب تو کھلم کھلا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آرزو، آپ نے بہت سارے سوال اس میں بند کر دیے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ دیکھیں عوام کی جو تکالیف ہیں، اگر اپوزیشن متحرک ہوتی اور سنسیئر ہوتی عوام کے مسائل کے ساتھ تو ابھی تک وہ کافی کچھ کر گئی ہوتی، یا کم از کم گورنمنٹ کو ایک ٹف ٹائم دے دیا ہوتا ہے۔ اپوزیشن بالکل انرٹ ہے اور منتشر ہے اور تقسیم شدہ ہے، اور کچھ وہ خود سے ایسے ہیں، کچھ ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں رول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکے، اور نہ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دیں گے۔ اب اس کی بات ہے، پہلی یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو مہنگائی اور مسائل، ایف اے ٹی ایف، قرضے لینا، دیکھیں قرضے تو پہلی گورنمنٹس بھی لیتی رہی ہیں۔ یہ تو ایک جو پاکستان کی معیشت جو ہے نا، وہ ایک بیمار شخص کی طرح ہے جو کہ ہر وقت ڈرپ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس کو ڈرپ چاہیے ہوتا ہے، کبھی گلوکوز چاہیے ہوتی ہے، گلوکوز ختم ہوتی ہے، وینٹیلیٹر آ جاتا ہے IMF کا، وہ اترتا ہے تو پھر کوئی اور ٹکا آ جاتا ہے ورلڈ بینک کا، کوئی سعودیز کا، کوئی چینیوں کا۔ یعنی کہ ہر وقت یہ ایک مردہ ایسا ہے کہ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ خود انحصاری نہیں کرتے۔ جو ہماری اشرافیاں ہیں وہ نہیں تیار جو ویسٹفل اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، اور وہ نہیں تیار ٹیکس دینے کے لیے۔ امیر لوگ بھی، جو امیر ترین لوگ ہیں، وہ ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے۔ تو یہ سارے معاملات آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو یہ لیکن اس کی وجہ سے بھی یہ گورنمنٹ نہیں لگے گی۔ اس گورنمنٹ کے 2 ہی ریزنز ہیں، ایک تو اپنی نااہلی اس حد تک بڑھے کہ وہ اپنے وزن تلے ہی دب جائیں، اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ کر لے کہ جی بس انف از انف۔ اب بات یہ کہ ایک جو پہلی بات میں نے کہی، اس کی آپ کو ایک مثال دکھائی دی جب ڈی جی ISI کی تقرری ہونی تھی، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے خامخواہ پھڈا کر لیا فوج کے ساتھ، کوئی اس کی تک نہیں بنتا تھا۔ اب اینڈ میں وہی ڈی جی لگے ہیں نا، کوئی اور تو ڈی جی نہیں لگا، تیسرا تو نہیں لگا، نہ ہی جنرل فیض نے کنٹینیو کیا۔ جنرل فیض بھی پابند رہے اپنے انسٹیٹیوشن کے فیصلے کے اوپر، کیونکہ آرمی ایک بڑا منظم اور ڈسپلن ادارہ ہے۔ آرمی کی پالیسیوں، ان کی سیاست میں مداخلت کی ایک الگ داستان ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کے انٹرنل ڈسپلن کا تعلق ہے، سب دے آل فال انٹو لائن، کیونکہ یہ ایک ان کی سکسیس اور ان کی جو اسٹرینگتھ ہے، ان کی جو طاقت ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ جو باقی لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس بندوق ہے، وہ DHA ہے، پلاٹ ہے، نہیں، وہ ڈسپلنڈ ایک فورس ہے ایز این انسٹیٹیوشن۔ تو جب عمران خان صاحب نے یہ مس کیلکولیشن کی کہ جی میں بیٹھ جاؤں گا اور میں آگے کر دوں گا، نومبر سے پہلے نہیں، پتہ نہیں کیا ریزنز تھیں، طرح طرح کی قیاس ہے، خواہ مخواہ میں پنگا کر لیا نا۔ اب اس پنگا کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ دوریاں بڑھ گئی ہیں، لیکن کیا دوریاں اتنی بڑی ہیں کہ وہ ایک علیحدگی کی صورت اختیار کر لیں گی، یا یونین کاؤنسل میں دوبارہ جا کے مصالحت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی جو ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ دوریاں ہیں، لیکن اتنی نہیں بڑی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ جی ہم بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
جاؤ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کرا کے گرا دو. ایسی صورتحال نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپشنز دیکھنے پڑتے ہیں. اس لیے خان صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ میرے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ باقی جو آپشنز ہیں وہ آپشنز قابل اعتبار نہیں ہیں. اگر شہباز شریف کو اول تو نواز شریف تو تیار ہی نہیں ہے کہ ان ہاؤس چینج کے ذریعے وہ پاور میں آئے, کیونکہ وہ آپ کو پتا کہ اتنی مہنگائی اور معیشت کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے, کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اپنے سر کے اوپر یہ پنگا نہیں لینا چاہے گی. رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو ان کے پاس بھی الگ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے وداؤٹ دا سپورٹ آف نون لیگ. ٹھیک ہے جی, تو یا پی ٹی آئی کا کچھ دھڑا ٹوٹ جائے, اس کے اوپر بھی قانون ہے. پی ٹی آئی کے اندر فلور کراسنگ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس بہت سخت قوانین بن گئے ہیں. اس لیے آپشن جو ہے ابھی متبادل نہیں تیار ہوا. جس دن وہ ہو جائے گا تو یہ چینج بھی ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے ماضی میں ایسا ہوا ہے پاکستان میں, کوئی انہونی بات نہیں ہوگی, اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی بدلنے کی. جہاں تک رہی ایف اے ٹی ایف کی بات, دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا سارا کھاتا تو عمران خان کے سر پہ ہم نہیں ڈال سکتے. وہ تو ایک ایسی پالیسی ہیں جو چلی آ رہی ہیں ایک پچھلے 10-15 سالوں سے 20 سالوں سے, جو ہماری جہاد پالیسی تھی. اب اس کو پیچھے راحیل شریف نے کچھ روکا, جنرل راحیل شریف نے, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ طالبان کی سپورٹ کی صورت میں دنیا پھر انگلیاں اٹھا رہی ہے, اور یہ طرح طرح کے ہم سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان کی کیوں سپورٹ کریں وغیرہ. ہماری اپنی مجبوری ہیں, اور کیونکہ ہماری مجبوری سب سے بڑی تو یہ ہے کہ انڈیا نہ آ جائے, انڈیا افغانستان میں اپنا قدم نہ جما لے. سب سے پہلی تو آپ سوچیں نا, مطلب ایک مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کہیں جی میرا نیشنل انٹرسٹ ہے, میں تجارت کروں گا افغانستان کے ساتھ, میں سینٹرل ایشیا سے تیل اور گیس کے ذخائر لاؤں گا تاکہ پاکستان میں صنعتی ترقی ہو. یا لیکن لیکن سوری سر میرا آپ کی بات, سر ایک ہاں سیکنڈ, سر آپ کی بات کاٹ ایک سیکنڈ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایف اے ٹی ایف کا میں نے اس لیے کہا کہ ایک طرف تو میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے ہمیں ایف اے ٹی ایف میں کر دیا. میں یہ کہہ رہی ہوں ایک طرف تو ایف اے ٹی ایف میں ہم آلریڈی ہیں, اور دوسری طرف ہم ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم مزید اپنے لیے مشکل نہیں پیدا کر رہے. دیکھو جی بالکل کریں, ہمارا تو کام ہی یہ رہا ہے نا کہ ہم کوتا جو ہے اندیشی یا کوتاہیاں جو ہیں ہماری دور اندیشی نہ ہونا, کوتا بینی جسے کہتے ہیں, سوری میں کوتا اندیشی کہہ گیا, کوتا بینی جو ہے وہ تو واضح ہے. ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا کل اثر ہوگا. آج ٹی ایل پی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, اب کتنے 6 معاہدے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک ایک کر کے آپ ان کو طاقت دے رہے ہیں, آپ خود ان کو بنا رہے ہیں. اور وہ کل ایک زمانہ یہ آئے گا کہ آرزو جی کہ جب آپ بیٹھی ہوں گی نا, تو آپ کو وہ آ کے آپ کو روکیں گے, وہ کہیں گے آپ یہ نہیں کر سکتی کام, اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گی کیونکہ وہ اتنے مضبوط, وہ میجورٹی ہے پاکستان کی, میجورٹی ان دا سینس کہ میجورٹی مذہبی جو ایک فکر ہے اس سے ان کا تعلق ہے, اور جو نعرہ وہ لگاتے ہیں کوئی سے انکار بھی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا سیاستدانوں کا کیا حال ہے, یہ سیاستدان جو ہیں یہ آپ کے خاص ٹی ایل پی کے سامنے کھڑے ہوں گے ناممکن. ان کے سامنے تو وہ آرمی نے خود جا کے ڈیل کر لی, وہ عمران خان اور جنرل باجوہ نے, جب یہ لوگ مارچ کرے تھے اسلام آباد, ان کا خون خرابہ نہ ہو جائے, یعنی کہ دے آر سو پاورفل ناؤ. تو ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہم ان کا نہیں سوچتے, اس کا اثر کل ہوتا ہے, ہمارے بچوں پہ ہوگا, ہمارے بچوں کے بچوں پر ہوگا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ہی تدارک ہے. یہ سارے جو مسائل ہیں نا, مطلب کوئی پرفیکٹ حل نہیں ہے, ڈیموکریسی کوئی پرفیکٹ چیز نہیں ہوتی, آئین, لیکن جمہوریت جو ہوتی ہے وہ راہیں کھولتی ہے, وہ سولوشنز کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. اس کا ان تمام چیزوں کا ایک حل ہے کہ آپ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کریں مکمل, پارلیمنٹ کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کریں, وہاں پہ آرڈیننس کی فیکٹری نہ بنا دیں, تالا جو لگا ہوا ہے اس کو نکال دیں, میڈیا کی آزادی کو انشور کریں, عدلیہ کی آزادی کو انشور کریں, تو آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے. آگے پھر سبب اسباب نکلیں گے. جب آپ ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں نا, کہ آرزو کاظمی نے آج کون سا کوسچن کرنا ہے, آرزو کاظمی نے یوٹیوب کے اوپر یہ شو کیوں کیا, اس گیسٹ کو کیوں بلایا, یا فلانے نے ایسا کیوں کہہ دیا, بلاول نے یہ بیان کیوں کہہ دیا, مریم نے وہ نام کیوں لے لیا, نواز شریف نے جلسے میں نام کیوں لے لیا, مطلب اتنی زیادہ لیول آف, اگر نام لے لیا بھائی لے لیا تو لے لیا, بگ ڈیل, کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ علی وزیر کو دیکھیں نا, ابھی تک بند رکھا ہوا ہے, 1 سال تقریباً ہونے کو ہے, نعرے لگائے تھے نا. چلو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں اگر ان کی جگہ ہوں تو میں نعرے وہ نہیں لگاؤں گا, ٹھیک ہے, میں کوئی اور طریقے سے کروں گا.
وہ انہوں نے لگا دیا, اچھا ختم ہوگی نا, سزا دے دی ہے, اچھا نعرہ ہے تو اس کا جواب آپ سیاست سے دینا. آپ کے تو پوری پی ٹی آئی کھڑی کی ہوئی ہے اپنی سپورٹر, ان سے کہیں کہ وہ جا کے موبیلائز کریں میسج کو, وزیرستان میں جا کے جلسہ کرے پی ٹی آئی. عمران خان صاحب بڑے مقبول تھے نا, وہاں فاٹا میں گئے تھے ڈرونز کا کے خلاف جلوس لے کے, تو جا کے جلسے کرے ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان میں, وہاں پہ گئے, غلط کہہ رہا علی وزیر. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں نا. یہ جو طریقے, اس میں پھر ریاست پھنس جاتی ہے ڈے ٹو ڈے مائنر میٹرز کے اوپر, کہ متی اللہ جان نے کیوں ایسی بات کہہ دی, اسد طور نے ویلاگ کیوں کر دیا, ابصار عالم نے ایک ٹویٹ کیوں کر دیا, تو پاک میں پکڑ کے تو اس کو کھڑکانا ہے. آپ کو سوچنا ہے بگ پکچر. آپ نے جو باتیں کہیں, ایف اے ٹی ایف, لونز پہ ڈیپینڈنسی, آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنسی, پاکستان کی معیشت کا مستقبل, سیاست کا مستقبل, یہاں کے بچوں کا مستقبل, وہ تو اب سوچتے نہیں ہیں. تو سر ہم اپنی غلطیوں کو کب مانیں گے؟ ہم سچ بولنا کب شروع کریں گے؟ جس دن ہم نے سچ بولنا شروع کیا اس دن ہمارے آدھے سے زیادہ پرابلمز تو ویسے ہی سالو ہو جانی ہے. اب یہاں پہ جو کچھ سری لنکن سٹیزن کے ساتھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا, آپ بھی ملک سے باہر بھی رہتے ہیں, کیا امپریشن پڑا ہے پاکستان کا؟ یہ چیز ان کو نظر نہیں آ رہی, صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سچ کیوں بول رہے ہیں. دیکھیں امپریشن تو بالکل پڑا ہے غلط, وہ تو میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن میرے نزدیک وہ ایک ثانوی مسئلہ ہے. پاکستان میں ہر کوئی کہہ رہا ہے وہ جو لڑکا, میں اس کا بڑا قائل ہوں, بہادر لڑکا عدنان, جس نے اس کی بچانے کی کوشش کی, اس نے بھی, میں نے اس کا ویڈیو دیکھا, اس نے بھی کہا کہ جی مجھے اپنے ملک کے امیج کا خیال تھا. بالکل ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو انسانیت کا خیال ہونا چاہیے. کیا ہم اتنے بے حس, اتنے غیر انسانی بھیڑیے ہو گئے ہیں کہ ایک شخص کو پکڑ کے, اس کو کپڑے اتار کے, اس کو مار کے زندہ اس کی لاش کو جلا دیا؟ یار حد ہوتی ہے اس طرح کی ظلم کی, گھناؤنے ظلم کی. اور کس وجہ سے؟ وہ ایک مہمان ہے, وہ غیر مسلم ہے, شری لنکن ہے, اس کو پتہ نہیں وہ پڑھنا بھی آتا تھا سٹیکر کے نہیں آتا تھا, اس کی بیسس کے اوپر آپ نے بھڑکا کے جذبات, کیونکہ کسی کے خلاف وہ کرواتے نا. اچھا, اور پرابلم یہ ہوتی ہے آرزو کہ یہ پریسیڈنٹس بنتے ہیں, تو ایک نے کیا نا, آج سیالکوٹ میں ہوا ہے, کل کو یہ گجرانوالہ میں ہوگا, خدا نخواستہ پرسوں یہ حیدرآباد میں ہوگا. ہو رہے پہلے بھی کیسز اس طرح کے, سیالکوٹ میں پہلے 2 بھائیوں سر مشال خان کا بھی تو ہوا تھا, انہوں نے تب کچھ نہیں کیا. مشال بیچارے کا, اور اچھا اور نہیں کیا بھی ہے, اس میں کچھ لوگوں کو پکڑا ہے, سزائیں کچھ کو نکال دی ہے. آرزو اس کو بھی وہ کہتے جی ہم پکڑ کے ان کو پھانسی لگائیں گے. یار یہ پھانسی لگانے کی بات نہیں, یہ سوچ کی بات ہے. یہ ریڈیکلائزیشن جو ہے, جسے انتہا پسندی کہتے ہیں, یہ خناس ہے. یہ آپ پڑھاتے ہیں سکول کی ٹیکسٹ بکس میں, یہ مسجد کے ممبروں سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یہ گھروں میں باتیں ہوتی ہیں, یہ سڑکوں پہ ہوتی ہیں, دکانوں میں ہوتی ہیں. اس کو بدلیں سوچ کو. ٹی وی میں ہوتی ہیں. ٹی وی میں آپ کو یاد نہیں ہے وہ کون سی مارننگ شو کی ہوسٹ تھی جس نے ایک جھوٹا ڈرامہ کیا کہ ایک ہندو لڑکے کو لا کے تو مسلمان کنورٹ کیا, بعد میں پتہ لگا کہ اس کو 8-10 لاکھ روپے پے کیے تھے پوری اس ڈرامے کے, اور وہ پوری سیریمنی ہوئی. اب مجھے پتا اس سیریمنی کا کیا مقصد ہے. اتنی سی اقلیت ہے پاکستان کے اندر, مطلب کہ 5% سے بھی کم ہے, ٹھیک ہے, ان سے ہم ڈر رہے ہیں. 95% میجورٹی, ٹھیک ہے نا, یا تو وہ نا کہ 50% ہو, 40-60 ہو, 5% آبادی سے آپ کو اتنا خطرہ لگا ہوا ہے. اور اس 5% اور اس کے اوپر بھی سر, اس کے اوپر بھی جبکہ سال میں 1000 ہندو بچیوں کو زبردستی اٹھا کے وہ میاں مٹھو لے جاتا ہے اور ان کے مذہب بدلوا کے زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں, اس پہ ہماری گورنمنٹ یا کسی کے منہ سے چوں نہیں نکلتی, ایک لفظ نہیں بولتے یہ لوگ. بس وہ نہیں, یہاں تو بالکل نہیں بولتے فیڈرل لیول کے اوپر, اور وہ تو جو ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, وہاں پہ بھی مسئلہ پھنسا رہا. سندھ حکومت نے البتہ اچھا کیا تھا, جو چیزیں اچھی کی ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو اکنالج کرنا چاہیے. سندھ حکومت نے اس کے اوپر قانون سازی بھی کی ہے, وہاں کے بولتے بھی ہے, پیپلز پارٹی نے میاں مٹھو کو نکال بھی دیا. تو ہے لوگ پاکستانی معاشرے میں, لیکن بات یہ کہ وہ میجورٹی مین اسٹریم میں نہیں ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا, چوں نہیں کرتے کہ وہ نظر آئے نا. سارے یہ جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں 7 بجے سے رات کے 11 بجے تک ہر چیز کے اوپر اپنی بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نا, کرپشن, نواز شریف کو غدار ہے, مودی کا یار ہے,
اور عمران خان سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے، صادق اور امین ہے، تو کبھی یہ بھی اپنے منہ سے ذرا دو لفظ نکال دیں وہ ہندو بچیوں کے لیے یا وہ کرسچن صفائی کرنے والوں کے لیے جن کو پکڑ کے روز مارتے ہیں، زندہ جلا دیا شمع اور اس کے شوہر کو، ایمینول اور شفقت کو پتہ نہیں کتنے سال بند رکھا، آسیہ بی بی بیچاری کا چھوٹے چھوٹے بچے گود والے بچوں کو چھوڑ کے اس کو جیل میں بند کر دیا 10 سال. یا اللہ یہ کیسا ظلم ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں دینی حوالے سے بھی یہ ظلم ہے. غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غیر انسانی ہے، لیکن آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. تو میں جو آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیالکوٹ کا واقعہ تو اصل میں ہماری آئینہ ہے. یہ لڑکا جو پرینکا جو ہے، خدا اس کی فیملی کو صبر دے اور اس کے بچوں کو مستقبل اچھا کرے، اور ان کی فیملی کو اور شری لنکنز کو ہماری پوری ہمدردی ہے. وہ تو بعد میں آئے گا، پہلے اس کی موت نے ہمیں آئینہ دکھا دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا مرر تھا. اس کے اندر یہ جو لڑکے تھے سیالکوٹ کے، یہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ہیں نا، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں. یہ کوئی الگ نہیں ہے ہم سے. آرزو دیکھیں نا، ہم اگر یہ کہیں نا کہ وہ نہیں جی وہ تو انتہا پسند ہے، ہم بڑے ماڈریٹ اور بڑے لبرل ہیں فلانے، نہیں، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. کیونکہ ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اس طرح کی جب باتیں مذہبی چیزیں ہوتی ہیں تو اب تو میں تو خصوصاً ٹیپ لگا لی ہے منہ کے اوپر. آپ کو پتہ ہی ہے میرے ساتھ جو ہوا تھا، اسی لیے کہ میں زیادہ اسی موضوع پہ بات کرتا تھا تو انہوں نے پکڑ کے مجھے بھی کھڑکانے کی کوشش کی. تو مجھے بھی لیسن ملا ہوا ہے نا. آپ مجھے دیکھیں نا کہ میں کس طرح سے آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ میں پوری بات نہیں کر رہا، میں وہ جو قانون ہے میں اس کا حوالہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا. یا میں جو پالیسیاں ہیں جو اس کو بڑھاوا دیتی ہیں اور جو ان پالیسی کے پیچھے پش پناہی کرتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ میں خود ڈرتا ہوں. یہ ہے نا عالم. تو جب آپ نے اس طرح کی خوف اور سراسیمگی پھیلا دی ہو ایک معاشرے کے اندر، تو پھر آرزو یہ ہمارا آئینہ ہے کہ جو دل والے لوگ بھی ہیں، ذی شعور لوگ بھی ہیں، وہ بھی ادھر کنی کترا لیتے ہیں. اور پھر انٹرنیشنل امیج بالکل آتا ہے، FATF ہے، GSP پلس ہے. GSP پلس جو ہے اس میں تو انسانی حقوق اور یہ جو قانون ہے بلاسفیمی لاء کا غلط استعمال، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ سارا یورپی پارلیمنٹ آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا تقریریں انہوں نے ہمارے خلاف کی پاکستان کے. ایک سے بڑھ کر ایک تقریریں ہوئی، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی تھی. مسئلہ یہ ہے. لیکن سر یہ ہم نے خود ہی تو پالے ہیں، یہ سانپ ہم نے خود ہی پالے ہیں اور خود ہی بڑھائے ہیں. اگر ہم نے بہت پہلے اس کو 40-50 سال پہلے جب یہ چیز شروع ہوئی تھی اس وقت ہی روک دیا ہوتا، بھٹو کے زمانے میں جب احمدیاز کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، پھر اس کے وہ جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو آئے تھے ڈکٹیٹر ضیاء، اس کے زمانے میں یہ سب کچھ بڑھا ہے. تو ہم نے تو خود ہی اس کو کرتے کرتے اب ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں لوگ ہمارا نام سن کے کہ ہم پاکستان سے ڈر جاتے ہیں. کہ باقی اور کنٹریز بھی تو ہے نا سر، مسلم کنٹریز تو بہت ساری ہیں، ہم ہی کیوں ایسے. میں لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے. جی نہیں، بالکل بالکل. دیکھیں نا، ابھی آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں سلمان خان کا کانسرٹ 80,000 لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. سلمان خان صاحب وہاں پہ ناچ گانا کر رہے ہیں اور وہ بیان بھی دے رہے ہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں اور میں ہندو بھی ہوں. اچھا، اور سعودی حکومت نے کیا جو وہی میں نے تو کل ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا سانو نہر والے پل تے بلا کے خرے ماہی کتنے رہ گیا، ادھر سارا چونا لگا کے پھیلا کے تبلیغ کر کے پیسے لگا کے اور یہاں پہ شرعی نظام لا کے جنرل ضیاء کی کو تھاپڑا دے کے خود وہ وہاں پہ کسینو کھول رہے ہیں، کانسرٹس کرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے ڈرائیونگ پہ خواتین پہ پابندی ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. قطر اور کویت جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اس دوڑ میں. ہمیں سارا انہوں نے فنڈ کیا یہاں پہ انتہا پسندوں کو، مدرسوں کو، اور خود آپ وہ ہمیں بائے بائے کر کے نا ٹاٹا بائے بائے مودی سے دوستی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. مودی کو ہم کہتے ہیں جی، وہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں مودی فاشسٹ ہے، ہندو انتہا پسند ہے. تو بھائی بات یہ سعودی عربیہ، ہاں نہیں سعودی عربیہ کو دکھائی نہیں دے رہا، کہ قطر کو نہیں دکھائی دے رہا، UAE کو نہیں دکھائی دے رہا، کویت کو نہیں دکھائی دے رہا، فلسطین جو کہ جنہوں نے اس کو میڈل دیا مودی کو، ٹھیک ہے نا، تو یا انڈونیشیا، تو ان کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا. یہ اسلام کا ٹھیکہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ آج کی بات نہیں. آپ نے ضیاء بھٹو کی بات کی ہے، یہ شروع سے مسئلہ تھا. یہ جب پاکستان بنا ہے نا، اسی وقت ہم نے کہا جی ہم تو
نہ صرف برے صغیر کے مسلمانوں کے دادا ہیں بلکہ ہم پورے امہ کے مامے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہاں پہ بنایا ایک فورٹریس خیالی نصیب حجازی کے ناولوں سے نکال کے, اس کے اوپر پوسٹر لگایا کہ جی کم ہیئر اماز ڈیفینڈر. اور امہ صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں پوچھتی نہیں ہے. کشمیر کے اوپر لے کے رو کے ہم نے چیخیں ماری کہ مودی نے اینیکس کر لیا کشمیر کو. کتنے ملکوں نے ساتھ دیا؟ ایران, ترکی, ملیشیا. ختم شد کہانی. 50 کنٹریز ہیں مسلمان, افریقہ میں بھی ہیں, ایشیا میں بھی ہیں. کسی نے, انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے, اس نے بھی کھل کے ہماری وہ بات تائید نہیں کی. ٹھیک ہے, ملیشیا ہے. ہاں, تو بات یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے معاشی ترقی. آپ کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے جس کی بنیاد پہ آج کی دنیا آرزو وہ دنیا ہے معیشت کی, ٹریڈ کی, ایکسپورٹس کی, ٹیکنالوجی کی, انوویشن کی, چپ کی, آئی فون کی, انٹیل چپ کی, میک بک کی. یہ دنیا ٹینکوں کی, نیوکس کی نہیں ہے. وہ معاملہ وہ پرانی 20ویں صدی کی باتیں تھی, ختم ہو گئی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ملک ہے سنگاپور, آپ کو پتا ہے, اور جتنی وہ ایکسپورٹس کرتا ہے وہ انبلیویبل ہے. چھوٹا سا ملک ہے تائیوان, وہ ہم سے کوئی 100 گنا زیادہ اس کی ایکسپورٹس ہے. جاپان کو دیکھیں, اور جگہوں کو دیکھیں. تو بہرحال یہ اصل بات یہ کہ ہم نے اپنی غیر حقیقی نظریات کی بنیاد کے اوپر پالیسیاں بنائی ہیں. خارجہ پالیسی ہو, داخلی پالیسیاں ہوں, انٹرنل یہ جو آپ نے جن کو کہا سانپ یا اس طرح کی تنظیمیں یا سخت جو نفرت پھیلاتے ہیں, جو بری باتیں کرتے ہیں غیر مسلموں کے, مسلمانوں کے خلاف. شیعہ کے ساتھ کیا وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں جی احمدیوں کو تو کر دیا تھا کافر, اب ان کی باری ہے. میں نے خود پڑھی استا کی ڈاکیومنٹس, یوٹیوب ہوئی ہیں, کوئی نئی بات پتہ ہی مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں آپ. تو بات یہ کہ ہم نے ان کی آبیاری کی ہے نا. اب وقت یہ کہ ہم اس کو بدلیں, اور آج بھی بدل سکتے ہیں. میں صرف یہ فولشلی آپٹیمسٹک نہیں ہو رہا. آج بھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی جنرل باجوہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نارمل کنٹری بننا چاہیے. آج بھی اگر یہ چاہیں, ہماری ملٹری, ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ٹاپ بیوروکریٹس اپنی ہپوکریسیز چھوڑ کے اور ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لگائیں تو بالکل یہ چل سکتا ہے. اپنے بچے پڑھیں پرائیویٹ اسکولوں میں اور باہر, یہاں پہ لگائیں سنگل نیشنل کریکولم. ٹھیک ہے نا, اپنے بچے یہاں سے جائیں کینیڈا, یو کے, یو ایس. یہاں والے بچے مدرسے کی ایجوکیشن لے کے نا عربی پڑھیں, فارسی پڑھیں, اردو پڑھیں. اردو قومی زبان ہوئی, بھائی اپنے کہتے پہلے لاؤ نا اردو. ٹھیک ہے نا, اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو اردو میڈیم اسکولوں میں بھیجو نا. ایچسن کالج جہاں پہ عمران خان صاحب گئے, میرا بھی ویسے اسکول ہے, اس نے ابھی تک فلی اڈاپٹ نہیں کیا سنگل نیشنل کریکولم کو, ریزسٹ کر رہے ہیں. سوچے کتنی آئرنی ہے. شفقت محمود صاحب بھی وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ہماری یہ دورہ معیار جو ہے اس کو عمران خان نے ٹھیک کرنا تھا, لیکن سنگل نیشنل کریکولم نے بھی آئینہ دکھا دیا معاشرے کا کہ یہاں بھی دورے معیار ہے. تو ہم نے جب تک ہم حقیقت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے, معیشت پہ توجہ نہیں دیں گے, انسانی حقوق پہ توجہ نہیں دیں گے, اور انسانی آزادیوں پہ توجہ نہیں دیں گے, ہم اسی طرح کی جو ہے دائروں میں گھومتے رہیں گے, سٹک رہیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک کہ ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری حالت تو ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی سڑک پہ جاتے ہیں اور اگر کوئی بھکاری آتا ہے تو ہم شیشے اوپر چڑھا لیتے ہیں. ہمارا وہی حساب ہے کہ ہم کہیں جا کے کشمیر اور کہیں فلسطین اور کہیں افغانستان, سب کے غم ہیں ہمارے اندر, لیکن اپنی کنٹری کے لیے ہم کچھ نہیں سوچتے. اگر یہ لوگ صرف 5 سال باقی لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ اور صرف اپنے ملک کے اوپر توجہ دیں اور اکانومی کو ٹھیک کریں تو شاید بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو.